You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से खुश खुर्रम और सेहतमंद होंगे। चलो अपने रब की तरफ आज इस प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नअबुदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बाद। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक दफ़ा और इस नशिस्त में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जितनी चीज़ें पैदा की दुनिया में, इंसान पैदा किए, हर एक को कुछ सलाहियतें दी। बाज़ लोगों को आपका अल्लाह भला करे, इज़्ज़त, शोहरत, दौलत, सेहत। बाज़ लोगों को लिखने की सलाहियत अता फरमाई अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, और बाज़ लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बोलने की सलाहियत अता फरमाई है। तो इसको लेके हम बड़े खुश हो जाते हैं कि मैंने तो ये देखो पढ़ लिख के क्या बन गया, और मैंने ये किया, और मैंने वो किया, और मैंने ये किया, which is anyway किसी और का टॉपिक है। मगर जो नेमतें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें अता फरमाई है ना, जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ना, फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। और मैं इस तरह कहता हूँ कि तुम और हम इंसानों की बात कर रहा हूँ, अल्लाह सुब्हानहू तआला की किस किस नेमतों को हम झुटलाएंगे। बेइंतहा नेमतें उन्हें डेली बेसिस अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अता फरमाई। मैं एक मिसाल लेता हूँ आपको। एक गूंगा इंसान है जो उसको भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पैदा किया, मगर वो उसमें बोलने की सलाहियत नहीं है। मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पैदा किया, मुझको बोलने की सलाहियत अता फरमाई। बेइंतहा करोड़ों अरबों लोग हैं, मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे इस माइक के सामने, इस टीवी कैमरे के सामने बिठा दिया। आप लोग तो मुझे देख रहे हैं ना, मगर मुझे वो सलाहियत अता फरमाई कि मैं आप तक पैगाम, हम रोज़ाना आपको खबरें दुनिया की सुनाते हैं, वो भी मस्ट है। हंसी मजाक के प्रोग्राम भी आपके साथ करते हैं, वो भी मस्ट है। गुनाह नहीं है, मस्ट है। हम आपको देते हैं, आपके दिल बहलाते हैं हम, और बाज़ दफ़ा दीनी बातें भी करते हैं। जब अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतों और का शुक्र अदा करने के पर मैं जब बात कर रहा था, तो मैंने इसलिए कहा कि पिछले दिनों अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बड़ा एहसान किया मुझ पे, बड़ा एहसान किया। अल्लाह के शुक्र के बाद मैं डॉक्टर साहब जो मेरे अभी आपकी मुलाकात करवाऊंगा, जब मेरा माइक बंद हो जाएगा ना, तो उसके बाद फिर डॉक्टर साहब बात करेंगे आपसे, कि डॉक्टर साहब के साथ बैठने का शर्फ मुझे अता फरमाया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। अल्लाह सुब्हानहू तआला, अल्लाह। वो शर्फ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर इंसान को बाज़ वक्त वो दुनियावी चीज़ों में इतना मशगूल हो जाता है, इतना मशगूल हो जाता है कि वो अपना जो जिस चीज़ के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको पैदा किया, वो भूल जाता है। और वही कुछ मेरे साथ हो रहा था। तो पिछले दिनों जब डॉक्टर साहब के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बैठने का शर्फ अता फरमाया मुझे, तो उसमें मेरे इनर को, जो मैं असली मकसद से हट गया था, उसको दोबारा से उजागर कर दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। डॉक्टर साहब के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको दुनिया की बहुत सारी टॉपिक्स पे उबूर दिया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ साथ दीन का जब सवाल आता है, तो माशाल्लाह से मैंने इनसे पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ सीख गया, बेइंतहा चीज़ें सीखी। और मेरा तो दिल ये चाहता है कि डॉक्टर साहब को मैंने रात को 4-4 बजे तक जगाया कि बस इनकी महफिल से ज़्यादा इनसे इल्म हासिल कर सकूँ मैं।
جب میں علم حاصل کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ دس از ویری سیلفش، کہ میں علم حاصل کر رہا ہوں مگر یہ علم اگر آپ تمام تک پہنچ جائے تو کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات ہے کہ یہ سارا کا سارا علم جو مجموعہ ان کے پاس ڈاکٹر صاحب کے پاس ہے وہ آپ تمام لوگوں تک میں پہنچا سکتا ہوں. مجھے تو فری کا ثواب مل گیا نا. ہم تو بڑے سیلفش لوگ ہیں نا. جب when it comes to rewards from Allah subhanahu wa ta'ala, everybody is very selfish and I'm very selfish کہ بھائی مجھے جب مل رہا ہے اور اللہ سبحانہ wa ta'ala نے مجھے یہ مائک اور یہ کیمرے دیے ہیں سامنے تو اس کو میں آپ تک پہنچاؤں گا تو اس کا بھی مجھے ثواب ملے گا. بے انتہا ٹاپکس ہیں، بے انتہا ٹاپکس ہیں جو ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کر سکتے ہیں، مگر ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم نہیں چاہیں گے کہ سارے ٹاپکس کو ایک دن لے لیں. تو کبھی کبھی جب بھی ڈاکٹر صاحب ہمیں ٹائم دیں گے میری کوشش یہ ہوگی کہ کسی ایک ٹاپک پہ ہم بات کر لیں، کسی ایک ٹاپک پہ. میں نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب ہمیں کھڑا کیا جائے گا تو بہت ساری چیزیں، بہت ساری چیزوں کے سوال جواب ہوں گے، ہمارے پاؤں بھی نہ ہل سکیں گے جب تک ان سوالوں کے ہم جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں دے دیں گے. ان میں سے ایک نماز ہے. دوسرے دین اور ہمارے دین میں ایک بہت بڑا فرق ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پہ اتنا کرم کیا کہ دن میں ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں. 5 نمازیں. انسان کی عمر 60 سال ہے. اگر 60 سال کی عمر ہے تو چلیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا 10 سال تم اپنے بچپنے کا نکال دو. بڑا غفور الرحیم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. چلو 10 سال تم نے اپنے نکال دیے بچپنے کے تو میں تم کو 10 سال معاف کیے. 50 سال کا حساب دے دو. فرشتے کھڑے ہوں گے سامنے، صاحب یہ لیجیے صاحب، ان کے حساب کتاب میں یہ 10,000 نمازیں آ گئیں. فرائض جو فرض کیے گئے ان پہ 10,000 نمازیں آ گئی. اس کے بعد بھائی صاحب، ہاں بھائی آپ کا کیا حساب کتاب ہے؟ آپ کا حساب ہے جی آپ نے 9,000 پڑھی ہے، 1,000 آپ کا کم ہے. I'm just giving you rough ballpark figures, okay? خود ہی آپ کر لیں. 50 سال ٹائمز 365 days ٹائمز 5 آپ کو پتہ لگ جائے گا. تو پھر اللہ کیونکہ اللہ اتنا غفور الرحیم ہے تو ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم کریں اور ہم سے کہیں کہ اچھا ان کی فرشتے سے کہیں کہ ان کی نوافل نکالیں. آپ کتنی نوافل پڑھی ہے انہوں نے، سننا نوافل جس بھی کہتے ہیں آپ اس کو، نوافل نکالیں جی. نوافل نکالیں جی. نوافل سے صاحب ہاں سر ان کی 1100 نوافل ہیں ان کی. اوہ کام ہو گیا صاحب، کام ہو گیا، بیڑا پار ہے صاحب. تو ان سوالوں کے جواب میں ہمارا کم از کم ایک بہت بڑا جو سوال تھا نمازوں کا وہ ہمارے سے ہٹ گیا کہ بھائی پوری ہاں سر ان کی نمازیں فرش تک آئے گا سر جی ان کی نمازیں پوری ہو گئی ہیں، آپ پرواہ نہ کریں، یہ نمازیں پوری ہو گئی ہیں، چھٹی ہو گئی ہماری. پھر جو پیسے کی بات آئے گی کہ آپ نے کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، کس کی راہ میں خرچ کیا، مجھ پہ کیا خرچ کیا، سب چیزیں وہ جو بات کے سوال ہے. مگر نماز، اور یہی فرق ہے ہم میں اور دوسرے دین کے لوگوں میں. سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، ہمارے پاس تشریف لائے ہیں. اور آج کا ٹاپک جو ہے، اب اس کے بعد پھر میں آپ کہیں گے یار آپ ہی بات کیے جا رہے ہیں. نہیں ہم بات نہیں کریں گے، ہم ڈاکٹر صاحب کی نالج سے فائدہ اٹھائیں گے. ڈاکٹر صاحب آج کا ٹاپک جو ہم سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاک اللہ وبارک اللہ فیک. ڈاکٹر صاحب مجھے انتہائی خوشی ہے، میں آپ کو اپنی خوشی کا میں اپنی بیگم کے پاس بھی کیا نا تو میں نے کہا یار ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے نا میرا جو دین تھا وہ دوبارہ سے اس میں تری پیدا ہو گئی ہے. آپ کی باتیں سن کے، آپ کی، اور آپ جو بھی باتیں کرتے ہیں وہ قرآن اور سنت کے لحاظ سے کرتے ہیں، میں نے نوٹ کر لیا. تو آج جو ٹاپک جو آپ باتیں کرنی کریں آپ، اس کے بعد جو آج ٹاپک ہے ہمارا وہ نماز کا ٹاپک ہے، اور اس پہ آپ ہمیں سارا بتائیں کیا نماز ہے، کیوں ضروری ہے، کیوں پڑھتے ہیں ہم، کیا کرتے ہیں ہم، کیسے پڑھنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہا مرتبہ شکر ادا کرتا ہوں، حمد و ثنا کرتا ہوں، اور اس کے بعد کروڑوں درود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن کے توسط سے، جن کے تفیل سے ہمیں اللہ کی پہچان ملی، جن کی توسط سے ہمیں یوم جزا کا آشکار ہوئی، جن کی وجہ سے ہمیں زندگی کا اسلوب ملا، اور جن کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں مر کے اللہ تعالیٰ کو اپنی ساری زندگی کا حساب دینا ہے، اور ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، اور اس کے پاس ایسے کارندے موجود ہیں جو کہ ہمارے ہر لمحے کی، ہر سانس کی خبر رکھتے ہوں گے، اور قیامت کے روز ہمیں وہ ایک فلم طرح دکھا دیا جائے گا، جو کہ اس کے بعد ہماری زبان گنگ ہو جائے گی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے اور جو سننے والے سب کے حسن ظن کے مطابق بنا دے، آپ کے گمان کے مطابق مجھے بنا دے. سچی بات یہ ہے کہ آپ باتیں کر رہے تھے تو مجھ پہ گھڑوں پانی پڑ رہا تھا، اور میں شرابور ہو رہا تھا کہ جمال بھائی دراصل اپنی محبت میں آپ جمال ہیں، اور جمال اللہ کی خوبصورتی کو کہتے ہیں. جمیل تو اس آئینے کی خوبصورتی کے اندر آپ مجھے دیکھ رہے تھے اور مجھے باتیں کر رہے تھے، باقی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں تو خود بہت ہی اللہ تعالیٰ سے ہر وقت جو ہے اس بات کا طلبگار رہتا ہوں، اور کہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے میرا حساب بھی آسانی سے لینا، ہم سب سے آسانی سے حساب لینا. آپ نے کیونکہ ایک ٹاپک طے کر لیا ہے نماز کے بارے میں بات کرنی، اور بہت خوبصورت ہے. آپ کو یاد ہو کہ قرآن کے اندر ہماری بڑی چھوٹی سی سورہ کوثر ہے، وہ ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر. صدق اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب بیٹا پیدا ہوا اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رنج میں مبتلا تھے، قلق تھا کہ اولاد نارینہ آئی اور اللہ تعالیٰ سے واپس بلا لیا. یہ سب ماں باپ اس غم سے واقف ہیں کہ جن کے بچے بچپن میں اس طرح چلے جائیں، ان کے ہاں اولاد نہ ہو. میں بھی خود بچوں کا باپ ہوں، آپ بھی، میں تو گرینڈ چلڈرن بھی ہے. بچوں کی محبت انسان کو اس قدر آگے لے جاتی ہے کہ انسان اپنی آخرت بھی بھول جاتا ہے اور اپنی دنیا بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہ آپ ہی کی دی ہوئی نعمت کہ آپ نے واپس لے لیا، آپ کی رضا ہم خوش ہیں. تو ان کا چچا کم بخت بھاگا ہوا خانہ کعبہ میں گیا، اور خانہ کعبہ میں جا کے اس نے کہا کہ تم نہ گھبراؤ، معاذ اللہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بے اولاد مارے جائیں گے، جب وہ چلے جائیں گے ان کا دین بھی ان کے ساتھ چلا جائے گا، معاذ اللہ قضا قضا ایسی باتیں اس نے کی. اور جب رسول اللہ تک باتیں پہنچی تو وہ اور غم دوہرا ہو گیا. اسی وقت اللہ کو اپنے نبی کا یہ غم جو ہم دیکھا تو انہوں نے فوری کو یہ آیات نازل کر دی کہ بے شک ہم نے آپ کو حوض کوثر عنایت کر دیا، حوض کوثر دے دیا آپ کو. یعنی اللہ نے اپنے محبوب کی دلجوئی کے لیے اس سے بھی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرما دی. حوض کوثر کے بارے میں کم و بیش 70 احادیث موجود ہیں، اس کی خوبصورتی، اس کی ساخت، اس کی بناوٹ. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ وہ نعمت ہوگی جسے اللہ دے کے واپس نہیں لے گا کبھی. اللہ تو قادر ہے ہر چیز دے کے لے سکتا ہے، زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، دولت دیتا ہے، غربت دیتا ہے، صحت دیتا ہے، بیماری دیتا ہے. تو یہ اللہ کی ہے، وہ اللہ دے سکتا ہے، لیکن اللہ نے یہ وعدہ کرم فرمایا، یہ نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ اس نے سے واپس نہیں لے کے. پھر یہ وہ حوض کوثر ہے کہ جس کے بارے میں یہ شریعت یہ ہے کہ قیامت کے دن جب ہر آدمی العطش کر رہا ہوگا، یعنی پیاس سے مر رہا ہوگا، تو جس کو کبھی یہ پانی کا گھونٹ مل گیا حوض کوثر کا تو وہ سیراب ہو جائے گا. لیکن اس کے فوراً بعد اللہ نے جو حکم دیا وہ یہ ہے کہ فصل لربک وانحر، بس اب نماز پڑھی اپنے رب کے لیے اور قربانی دیجیے. میں صرف فصل لربک کا اسی پہ بات کریں گے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھی. ٹھیک ہے. دراصل بات یہ ہے کہ
میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، مجھے آپ نے میری باتیں کر کے، میری بہت سی تعریف کر کے تو مجھے آپ نے امتحان میں ڈال دیا. مجھے اب اپنا ہر لفظ تول کے سوچ سمجھ کے بولنا پڑے گا، اور اللہ سے ڈر کے ہوئے بات کرنی پڑے گی، کیونکہ آپ کے توسط سے ہزاروں نہیں لاکھوں آدمی اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا کوئی لفظ میرے خلاف گواہی بن جائے. اور یہ اللہ ہی ہے جو مجھے بولنے کی توفیق بھی دے گا. ایسا اللہ کا فرماتے بھی ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہو تم کہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا سب کچھ اللہ کے لیے ہے. نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے ایک خط کھینچا جاتا ہے، تمیز بن جاتی ہے خط کے اس دائرے میں، اس طرف لائن میں کون ہے، اس طرف کون ہے. نماز ہے کیا؟ اللہ کی اطاعت تو ہم زکوٰۃ دے کے بھی کر لیتے ہیں، جہاد دے کے بھی کر لیتے ہیں، بہت سے کاموں میں چیریٹی میں بھی کر لیتے ہیں. لیکن یہ نماز کیوں ہے؟ یہ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شہزادے حضرت حسنین، حضرت حسن، وہ تو جب ماں کا دودھ پی رہے تھے تو تبھی وہ جنت کے سردار بن گئے تھے. پھر وہ کربلا کیوں آئے؟ پھر کربلا میں آ کے ان کی جب شہادت ہوئی تو وہ کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے. نماز کے آدمی اللہ کے پاس گئے. گویا نماز اس قدر اس کا اعلیٰ درجہ ہے نماز کا. وقت ضائع کیے بغیر میں آپ اس طرف آتا ہوں. میں نے پہلے قرآن کی آیت پڑھی تھی کہ لو انزلنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کیا. اگر ہم یہ آپ پہ نازل کیا، ہم اگر پہاڑوں پہ ہمیں قرآن کو ہم نازل کر دیتے تو یہ ہمارے خوف سے، خشیت سے رائی رائی ریزہ ہو جاتے. اس میں سب سے زیادہ ذکر اس قرآن کے اندر نماز کا ہے. اس لیے نماز کا ذکر ہے کہ نماز دراصل رشتہ ہے براہ راست رب سے ملاقات کرنے کا، رب کو دیکھنے کا، رب سے باتیں کرنے کا. اور آپ دیکھیے، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، سوچ سمجھ کے بات کرنی ہوگی مجھے. لیکن اگر میں غائبانہ باتیں کروں تو لوگ کہیں گے آپ خود ہی ہذیان میں بدتر ہو گئے. لوگ کہیں گے یہ پاگل ہے. گویا جب آپ بات کر رہے ہوں تو اس کا مخاطب کو ہونا چاہیے، آپ کے سامنے ہونا چاہیے. اگر ٹیلی فون پہ ہے تو کم از کم آپ کو یہ پتا ہے کہ ٹیلی فون پہ کر رہا ہوں تو میرے مخاطب دوسرے سن رہے ہیں. اگر آپ لکھ رہے ہیں تو آپ کو اس بات کا علم ہے کہ میری تحریر جو ہے کل شائع ہوگی یا پڑھی جائے گی، لوگ اس پہ سنیں گے، اس کو رد عمل بھی ہوگا، ایکشن دونوں ہوگا، سب چیز ہوگی. یعنی ہر چیز کا عمل رد عمل ہوتا ہے. ایکشن اینڈ ری ایکشن از ایکول بٹ اگینسٹ سائڈ. نیوٹن کا کلیہ بھی ہے. اب جب ہم نماز پڑھتے، اب دیکھیے ایک سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، میں دنیاوی لحاظ سے لے کے چلوں گا تاکہ آپ کے ناظرین کے لیے ذرا تھوڑی سی آسانی ہو، مجھے بتانے میں ذرا آسانی ہے. جب ہم جنگیں ہوتی ہیں میدان جنگ میں، تو جو کمزور فوج کے افواج جو ہوتے ہیں لوگ، وہ مرنے سے بچنے کے لیے ہینڈز اپ کر دیتے ہیں. صحیح. ہینڈز اپ سے مراد یہ ہے کہ میں نے گیو اپ کر دیا. اور ایسے ہاتھ کرتے ہیں، یعنی گویا جو کچھ بھی آپ پیچھے ہے. ہم ایسے نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر. ہم ساری چیزیں گیو اپ کر کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں اللہ آپ بڑے ہیں، ہر چیز سے بڑے ہیں. مطلب ہم نے کوئی تمیز نہیں رکھی، کوئی کسی کے ساتھ نسبت نہیں رکھی، یعنی اللہ سے بڑا ہے ہی نہیں کوئی. اللہ اکبر. اور پھر آپ یہ دیکھیں، جب آپ نے کسی مہمان کو ملنے جانا ہو تو آپ مثال کے طور پہ آپ کے شہر میں کوئی بڑا آفیسر آ گیا ہے، آپ نے کوئی کام کروانا ہے، ڈیلیگیشن سے گئے یا اکیلے آپ چلے گئے، تو جو سمجھدار لوگ ہیں وہ فوری طور پہ اپنا کام یا اپنی درخواست نہیں رکھتے بطور سائل. وہ پہلے تعریف کریں گے، صاحب آپ تشریف لائے، یا پتہ چلا کہ آپ فلاں علاقے میں تھے، بڑا کام اچھا تھا، وہاں لوگ بڑے خوشحال تھے، آپ کی بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں، فلاں فلاں فلاں. آپ تعریفیں کر کے اس کے دل کو مونے کی کوشش کرتے ہیں، قبض کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں سبحانک اللہم، پاک ہے میرا رب ہر چیز سے، وبحمدک، سب تعریف ہے اس کی، وتبارک اسمک، برکتوں والے نام، وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس کی حاکمیت مانتے ہیں،
اس کو رب مانتے ہیں، ہر چیز کا اس سے ہی لینا، اسی سے دینا، اس کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا، کوئی دے نہیں سکتا. زندگی کا مالک، جان کا مالک، موت دینے والا، مال دینے والا، اولاد دینے والا، لے کے چھین لینے والا. کوئی اللہ سبحانہ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یعنی وہ رب وہ ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم تو تمہیں ضرور آزمائیں گے. یعنی کہ آپ کو چھوڑ دیا نہیں، ضرور آزمائیں گے. مال دے کے، مال چھین کے، خوف سے امن میں لا کے، امن سے خوف میں لا کے، جنگیں. جیسے آپ نے فصل بوئی ہے، فصل تیار ہے، طوفان آ گیا، ہوا آ گئی، فصل تباہ ہو گئی، سیلاب آ گئے، زلزلے آ گئے. یعنی تمام چیزوں کو آزمائیں گے. اگر ان تمام آزمائشوں میں آپ صبر کے ساتھ پورے اترے، پھر آپ نے یہ کہا کہ یہ سب ہم اللہ کی طرف سے آئے، اللہ کی طرف چلے جائیں گے. یہ ہے ایمان کا حصہ. پھر اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ ہوا تو پھر اس کے بعد خوشخبری ہے آپ کے لیے. یہ ہے کہ جیسے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، مزہ تب ہے نا کہ ہم جب ہمیں یہ استغراق حاصل ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. آخر میں باتیں کر رہا ہوں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. جب آپ کو نماز کا معنی پتہ ہوگا تو آپ کو لطف آئے گا، آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کا معنی کا انداز جو ہے نا وہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا. یا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. یہ تب ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم یہ کیفیت ابھی نہیں پیدا کرتے، اگر یہ تمہاری کیفیت اگر نہیں پیدا ہوتی، یہ تو سمجھو کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. پہلی کیفیت تو یہ ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ سے مانگ رہا ہوں نا ساری باتیں، اللہ سب باتیں مانگ رہا ہوں. اب ہم نے تعریف کر دی، اب ہمیں اپنی درخواست دینی ہے. اب درخواست کا مرحلہ ہے. ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. اب اپنی درخواست سے پہلے ہم شیطان کو دور کرتے ہیں کہ ہماری خواہشات کے اندر شیطان کی کوئی چیز شامل نہیں ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اب رحمان کا صیغہ مبالغے کا ہے، یعنی اتنا زیادہ رحم کرنے والا کہ سمندر کے جھاگ جتنے گناہ کیے اللہ کہتا ہے میں قادر ہوں معاف کر دوں، اتنے نیکی تمہیں لکھ دوں. ریت کے ذرات سے زیادہ گناہ ہوں معاف کر سکتا ہوں، میں قادر ہوں معاف کر دوں، اور اتنے حسنات تمہاری لکھ دوں تمہارے نامہ اعمال میں. درخت کے پتوں سے زیادہ تمہارے گناہ ہوں تو میں معاف کر دوں. سمندر کے جھاگ جتنا بھی اللہ قادر ہے اس بات پہ، اتنی نیکی لکھ دیں. یعنی مبالغے کا صیغہ ہے. رحیم جو ہے اس کا ایک لفظ میں اگر ترجمہ کروں وہ یہ ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے اسے غصہ آئے. اللہ اکبر. یہ اللہ ہی کی صفت ہو سکتی ہے. ہم تو کسی سے ادھار لے لیں، اس سے وعدہ کر لیں کہ وہ فلاں تاریخ کو فلاں مہینے کو ہم آپ کو ادھار واپس کر دیں گے، تو جب وہ آ جائے تو پھر اگر وہ بھی مہینہ ہم گزار دیں اور عہد شکنی بھی کر دیں، اگر وہ مانگ لے تو دل میں برا لگتا ہے کہ کیوں مانگ لیا. دے ہی دیتے، ہم کون سے بھاگے جا رہے تھے. ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ نہ سوچتے کہ ہم عہد شکنی کر رہے ہیں. مطلب اللہ تو وہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو غصہ ہے، اس لیے ہم مانگنے جا رہے ہیں. لیکن مانگنے سے پہلے پھر سے ہم نے اپنے لہجے میں منت، سماجت، عاجزی ساری پیدا کرنے کے لیے ہم نے کہا الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ تیرا شکر ہے، تو سارے جہانوں کا مالک ہے، مالک یوم الدین، تو مالک ہے، تمام جہانوں کا مالک ہے. الحمدللہ رب العالمین. الرحمن الرحیم، وہی ہم نے دونوں صیغے دہرائے جو میں نے آپ سے کہا، رحمان اور رحیم کے بھی. جی. مالک یوم الدین، تو مالک ہے روز جزا کے دن کا. یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ روز جزا کی. اگر روز جزا کا تصور ہٹا دیا جائے تو پھر تو آدمی گناہ کرنے میں شیر ہو جائے. جب اسے پتہ مجھے حساب ہی نہیں دینا، لوٹے، ڈاکے مارے، قتل کرے، ماں باپ کی خدمت نہ کرے، ماں باپ کو ان کی جائیداد چھین لے، دھکے دے کے باہر نکال دے. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں جا کے حساب دینا ہے ہر چیز کا. اس حساب، اس دن کا خوف ہمارے میں ہے، تو ہم جو ہے وہ کوئی کام ایسا نہیں کریں گے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے. دیکھیے نماز کا پہلا حصول یہ ہوا نا کہ ہم
اللہ نے ہمیں ایک باؤنڈری دے دی, اس باؤنڈری کے اندر آپ رہنے کو, کہ میں تمہیں جانتا ہوں, تمہاری ہر چیز کو جانتا ہوں. میرے سامنے آؤ گے, جب حساب دینا ہوگا سب سے پہلے زبان پہ تالا لگا دیا جائے گا تو سارا جسم گواہی دے گا, آپ کے اعضاء دیں گے. سب سے پہلے اپنی بائیں ران سے گواہی شروع ہوگی, اور گواہی دیتے دیتے جب آخر میں زبان کی باری آئے گی تو زبان کہے گی ہائے ناس ہو تیرا, کہ میرے ہی خلاف تم نے گواہیاں دے دی, تمہاری راحت کے لیے تو میں یہ کرتا رہا سب کچھ. یعنی گویا وہاں پہ تو آپ کے اپنے اعضاء بھی جو جن سے آپ نے دنیا لوٹ مار مچائی, لوگوں کا حق کھایا, یتیموں کا حق غصب کیا, قتل و غارت کی, بددیانتیں کی, یہ سارے آپ کے خلاف گواہیاں دیں گے. اور یہ کوئی ہے اب اتنی بڑی سائنس نہیں ہے سمجھنے کے لیے. اب آپ یہ دیکھیں, میں اکثر ٹی وی کا پروگرام کرتا ہوں تو میرے وہ کئی سال پرانے میرے ٹی وی کلپ مجھے لا کے دکھا دیتے ہیں کہ جی آپ نے فلاں وقت یہ کہا تھا, فلاں وقت یہ کہا تھا. اگر آج کا دور جو ہے وہ اس بات کو, آج کے سسٹم نے یہ چیزیں محفوظ کر رکھی ہیں, تو کیا اللہ کے پاس کیمرے نہیں؟ اللہ نے محفوظ کیا ہوگا, سب کچھ محفوظ کیا ہوگا. آج ہمارے ہاں کہتے ہیں یہ ٹیلی فون میں سسٹم ایسا آ گیا ہے کہ بیک وقت کروڑوں افراد کی آوازیں جو ہیں وہ ٹیپ بھی ہو رہی, پتہ لگ رہا ہے کہ کوئی حکم کے خلاف تو بات نہیں کر رہا ہے, اس کے خلاف تو بات نہیں ہو رہا ہے. یہ جو فرانسک ٹیسٹ ہے یہ کیا ہے؟ فرانسک ٹیسٹ کو دیکھ لیں آپ کی ایک خون کی بوند سے, خون کے ایک قطرے سے آپ کی پچھلی 7 نسلیں اور اگلی 7 نسلوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے. سبحان اللہ, اللہ کا دیا ہوا علم بندے کو اگر یہ ہے تو اللہ کا اپنا علم کیا ہے. پھر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم اللہ کو یہ یقین دلا رہے ہیں, اللہ سامنے عہد کر رہے ہیں کہ اللہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. یہ دیکھیں ہم نے پہلا جو بڑا کیا ہے اللہ کے ساتھ, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. عبادت کیا ہے؟ ایک لمبا موضوع ہے, اب نماز کی طرف چل رہے ہیں انشاءاللہ, پھر کبھی آپ سے بات کر لیں گے. یہ بھی بڑا ایک جامع موضوع ہے, عبادت کیا ہے. یعنی ایک عبد کا اپنے رب کے سامنے اقرار کرنا, قول اقرار کرنا, عہد و پیما کرنا, یہ ساری باتیں جو ہیں. پھر اس کے بعد آپ کو پتہ چلتا, انسان کو پتہ چلتا ہے اگر وہ اللہ کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہو جائے اور آدمی اس پہ عمل پیرا ہو جائے تو پھر انسان کہتا ہے ہاں واقعی مجھے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا, اللہ نے اپنی نورانی مخلوق سے مجھے سجدہ کروایا. یہ مرتبہ تب جو ہے اس کے لائق بنتا ہے. صحیح. پھر تمہیں سے مدد مانگتے ہیں. ہم پھر IMF کی طرف نہیں دوڑتے, عالمی بینک کی طرف نہیں دوڑتے, قرضے نہیں جا کے سود پہ لیتے. صحیح. یہ سارے اللہ ہم تم سے مدد مانگتے ہیں, تم سے ہی مدد مانگتے ہیں. اب ہم جو اللہ کو چھوڑ کے جب اور دوسروں کی طرف بھاگتے ہیں مدد لینے کے لیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے خزائن کم پڑ گئے ہیں, جو کہ ساری دنیا کو پالنے والا ہے. پھر اس ساری دنیا کی تمام مال و حشمت کی, جان و ہر چیز, کسی سونے کے ذخائر کچھ ہو, اس کی قیمت جو ہے اللہ کے قریب لکڑے مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. آپ دیکھیں نا, ہمارے پاس اگر پیسے آ جائیں, ہوٹل میں چلے جائیں تو ہم 10-15-20 ہزار ٹپ دے دیتے ہیں. جیب میں پیسے ہیں, والٹ میں پیسے ہیں, دے دیے, اس نے میری خدمت کی, کھانا کھلایا. یار بہت سے بڑے جتنی حیثیت ہوتی ہے اتنی ٹپ دے جاتا ہے. اگر ہم انسان ہو کے یہ کام کرتے ہیں تو اللہ کے تو خزائن بے تحاشا ہے. سبحان اللہ. اب آئیے, اللہ نے فرمایا کہ سورہ فاتح 2 حصوں میں تقسیم ہے. آدھا حصہ میرا ہے, میرے حصے میں آیا ہے, آدھا حصہ بندوں کے حصے میں آیا ہے. اب ہم نے اللہ کا حصہ تو کر دیا, یہ اپنے عہد پیما پہ. اب ہماری اپنی درخواست کی, اب اپنی درخواست ہے. اب ہمیں اللہ سے جو درخواست کرنی وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اللہ سے ہم جو راستہ مانگ رہے ہیں کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم, اس لوگوں کا راستہ جن پہ تیری نعمتیں ہوئی, جن پہ تو خوش ہوا, جس سے تو راضی ہو گیا. غیر المغضوب علیہم, ان لوگوں کا راستہ نہیں جس پہ تو غضب کیا, تیرا ناراض ہو گیا, ان لوگوں کا راستہ نہیں. بولا الضالین, اور جو گمراہ ہو گئے ان کا راستہ نہیں. آمین. اے اللہ قبول فرما. پھر ہم قرآن کی 3 آیات شامل کرتے ہیں.
ہونا ہی چاہیے کہ ہم اپنی نماز میں جو پڑھیں ہمیں پتہ ہو کہ ہم اپنے اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں. اور آپ نے نماز کا موضوع چھیڑا ہے. اب میں نماز کی بجائے کسی سیاسی موضوع پہ بات کرنا شروع کر دوں، آپ کہیں گے یہ میرے سوال کی سمجھ نہیں آئی یا میری سوال کا جواب دینا نہیں چاہتے. اس لیے ہمیں اس بات کا، دنیا میں اگر اس بات کا ہم خیال رکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ سے جو مانگ رہے ہیں ہمیں پتہ ہو، فہم ہو کہ ہم اللہ سے کیا باتیں کر رہے ہیں. جب فہم آ جائے تو پھر اللہ نظر آتا ہے، اللہ دکھائی دیتا ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ انسان نے آج کے زمانے میں، ہم خود کو بڑا اکڑ کے تنی گردن کے ساتھ چلتے ہیں، کسی کے سامنے جھکنا پسند نہیں کرتے. سلام کرے سلام کا جواب نہیں دیتے، اکڑ کے سلام کیا تو ایسے تھوڑا سا سر ہلا دیا بس. یعنی ہم نے اپنی تنی ہوئی گردن کو اپنی عزت کی علامت بنایا ہوا ہے. یہ خاکی اپنی فطرت میں یا نوری ہے نہ ناری ہے. بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے سامنے ہوتے ہیں، چلے گئے ہیں، پھر ان تمام درخواست دینے کے بعد پھر ہم عاجزی میں کیا کرتے ہیں کہ ہماری درخواست قبول ہو جائے جو مانگا ہے، ہم رکوع میں چل جاتے ہیں، اپنی تنی ہوئی گردن کو سامنے جھکا دیتے ہیں. وہ تنی ہوئی گردن جو ہماری عزت کی علامت ہے اس کو ہم جھکا دیتے ہیں اللہ کے سامنے. نہیں، اللہ تو سبحان ربی العظیم، اللہ پاک ہے، آپ بڑے ہیں، عظیم آپ ہیں، میں تو آپ کے سامنے جھک گیا ہوں. پھر تکرار کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں 3 دفعہ کم از کم، 5 دفعہ، 7 دفعہ یہ کہنا چاہیے اللہ کے سامنے کہ اللہ نہیں، میری کیا حیثیت ہے، تو عظیم ہے، میں خاکی کمتر ہوں. پھر آپ کھڑے ہوتے ہیں اس امید پہ کہ میری درخواست جو ہے وہ قبولیت کا پروانہ حاصل کر لے. سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ سنتا ہے جو اسے پکارتا ہے، جو اس کی ہم بیان کرتا ہے. ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہ کی تعریف توصیف ہم بیان کرتے جا رہے ہیں. ہم اپنی درخواست میں عجز و انکساری کو بڑھانے کے لیے پھر سجدے میں گر جاتے ہیں. اب امر دیکھنے کا یہ ہے کہ رکوع ہم ایک کرتے ہیں، سجدے 2 کرتے ہیں. ہم نے کبھی ایسی چیزوں پہ غور نہیں کیا، تدبر نہیں کیا. قرآن تو کہتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا افلا تدبروا القرآن، کیا ایمان والو تم قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے، غور کیوں نہیں کرتے؟ نماز بھی قرآن کا حصہ ہے نا، اس میں اتنی دفعہ کہا گیا، اس سے تدبر غور تو کرنا چاہیے نا. کہ کیوں ہم اپنی ناک کو بڑی عزت کی علامت سمجھتے ہیں، پیشانی کو بڑی عزت کی علامت سمجھتے ہیں. کوئی بات ہو جائے نا، ہم کہتے بات ہو، یا تم نے میری ناک کٹوا دی، یا تیرے اس عمل سے میرا سر جھک گیا، یا میں تیرے اس عمل سے منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا. یہ باتیں ہم اپنے عام زندگی میں یہ جملے استعمال کرتے ہیں. ضرور ہم اللہ کے سامنے اپنی عزت کی علامات کو جھکا کے، خاک آلود کر کے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری عزت کی علامات جو ہے نا وہ آپ کے سامنے خاک آلود ہے. آپ سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ پاک ہیں، آپ ہیں سب سے اعلیٰ. پھر دوبارہ یہی بات کرتے ہیں. دوبارہ یہ ہے فلسفی 2 بار سجدے کرنے کی، کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کو پھر منایا جائے، درخواست رد نہ ہو. جو مطالبہ ہم نے اللہ سے کہا، اللہ سے درخواست کی ہے ہم نے، وہ رد نہ ہو جائے کہیں. جو ہم نے اہدنا الصراط المستقیم کا کہا ہے، یہی سب سے بڑی معلوم ہوتا ہے، یہی دولت ہے ساری بڑی. ہم 2 دفعہ سجدہ کرتے، پھر اٹھایا جاتا ہے، کھڑے ہو جاؤ. ہم اب پھر اپنی ندامت کا اعتراف شروع کر دیتے ہیں. اب ہم ثنا نہیں پڑھ رہے، ندامت میں اس قدر غرق ہو چکے ہیں کہ ہم فوراً سورہ فاتحہ پھر وہی شروع کر دیتے ہیں، اللہ کی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں. رحمان ہے، رحیم ہے، روز جزا کا تو مالک ہے میرے پروردگار، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تجھ سے ہی سب کچھ چاہتے ہیں. جی تیری عبادت کرتے ہیں، سب کرتے ہیں. وہی پھر دوبارہ وہی درخواست دہراتے ہیں سیدھے راستے کی، اور ان لوگوں کا راستہ جس پہ تیرا انعام ہوا، وہی یعنی پورا وہی اس کو دہرا دیتے ہیں. اب یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے عہد و پیمان باندھا ہے، عاجزی کے ساتھ، عجز کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، رقت میں اذن میں.
ہم اسی نماز میں کہتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے اللہ جو ہم نے بھولے میں غلطیاں کر دی پروردگار اس کا حساب نہ لینا. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلی امتوں پہ لوگوں پہ ڈالا گیا، ہم میں وہ طاقت نہیں ہے. واعف عنا، معاف کر دے، واغفر لنا، بخش دے، وارحمنا، ہم پہ رحم فرما. یہ ساری جازیں نا ہم اللہ سے اپنے عشق کے ساتھ انکساری کے ساتھ اللہ سے یہ مانگ رہے ہیں اپنی زندگی کی. یہ ہم ریپیٹ کرتے ہیں ساری چیزیں. جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو گیا پھر ہم دنیا میں واپس آ گئے. اب ہم اس دنیا سے اللہ کی طرف مخاطب تھے نا آپ کے ساتھ، میں آپ کے ساتھ پروگرام ختم کروں گا میں باہر نکل جاؤں گا. اب ہم اس پروگرام کو ختم کر دیا، سلام پھیر لی، ادھر بھی لوگوں کو سلامتی بھیج دی، ادھر بھی سلامتی بھیج دی. گویا میں پہلے کسی اور دنیا میں تھا. اب آپ دیکھیے جب آپ باہر سے آتے ہیں تو سلام کرتے ہیں. سلام دراصل اس بات کا نشانی ہے، اشارہ ہے کہ میں آپ سے ملنے کے لیے میں آ گیا ہوں پھر دوبارہ آپ کے پاس، یا گیا تھا یا آیا تھا میں یعنی یہ ہم اپنی آمد کا اعلان کرتے ہیں. اسلام پھر کے ہم نے دنیا میں اپنی آمد کا اعلان کیا. گویا ہم دنیا میں نہیں تھے، ہم تو اللہ کے ساتھ تھے. سلام پھیر کے دوبارہ واپس آ گئے. سلام پھیر کے دنیا واپس آ گئے. پہلے ہینڈز اپ کیا تھا، دنیا چھوڑ گئے تھے نا، دنیا پیچھے پھینک دیا تھا. اب دنیا میں آپ واپس آ گئے. اب جب ہم دنیا میں واپس آ گئے تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ابھی ہم نے یہ جو عمل کیا ہے جس کا نام نماز ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے وہ دین کا پلر ہے. عمارت پلر پہ کھڑی ہوتی ہے. آپ کے نامہ اعمال کی جو عمارت ہے، ابھی ہم نے اللہ سے کہا نا کہ آپ یوم جزا کے مالک ہیں، ہم آئے گے آپ کے پاس، حاضر ہونا آپ کے پاس، جو دنیا میں نے کیا وہ آپ کو آگے حساب دینا ہے. یہ جو عمارت ہماری اپنے اعمال کی تیار کرنی ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی. ہاں جی، تو پھر ہم نے اب اس پہ عمل کرنا ہے. پھر آپ یہ دیکھیے قرآن میں ہے الصلاۃ الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے برائیوں سے روکتی ہے. اگر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں برائیوں میں بھی مبتلا ہے، گویا ہم نماز نہیں پڑھ رہے. وہ ہم کو اور پریکٹس کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا جو کہا ہوا ہے، اللہ جو فرمایا وہ حق سچ ہے. اگر اللہ نے کہا ہے کہ تم نماز برائی سے روکتی ہے تو اگر برائی سے آپ نہیں رکتے پھر نماز تو نہیں نہ پڑھ رہے. میرے رب نے سچ ہی بات کہی. اگر برائی سے رک گئے، مثلا کو برائی کرنی تھی، آپ نے کہا نہیں ابھی اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ میں یہ نہیں کروں گا، میں ایسا کام نہیں کروں گا جو منکر نکیر لکھ لیں جو میرے خلاف بطور گواہی پیش ہو جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا نا، اس نے کہا اپنے دین کے بارے میں بتائیے. وہ بڑا ڈاکو تھا، تمام ایوب اس میں تھے. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر کچھ نہیں کہا، اسے پڑھایا، کہا ایک کام کرنا اور سارا دن جو کام کرو گے نا تو شام کو آ کے مجھے سچ سچ بتا دینا کیا کیا ہے. یہ ہے دین، ہاں یہی دین ہے، جاؤ. اب وہ نکلا، ڈاکو بھی تھا، شرابی بھی تھا، جوا بھی کھیلتا تھا، زناکار بھی تھا. اب جب وہ کام کرتے تو کہ وہ شام کو حساب دینا ہے، چھوڑ دیا. اس نے کہا ایک بنو ہاشم کے بڑے روشن چہرے ایک آدمی کے ساتھ بات میری ہوئی ہے، ابھی کو جا کے حساب دینا ہے، اس سے بات کرنے سے بتاؤں گا، میں شرم آئے گی. شراب نہیں پی سکا، زنا نہیں کر سکا، جوا نہیں کر سکا، کچھ نہیں کر سکا. ایک دن کے حساب کے لیے وہ اس قدر ہو گیا. اس شام کو اس نے کہا اگر یہ دین ہے تو مجھے کلمہ پڑھا دیں آپ. ہم نے تو ماجد بھائی ہم تو ساری زندگی کا حساب دینا ہے. مگر ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک سوال، حالانکہ میں سوچ رہا تھا کہ میں کوئی سوال نہیں کروں گا آپ سے، اس سے سنتے رہوں گا آپ کی بات. کیوں نہیں؟ دنیا میں تو کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو صرف اس کے سارے اعمال صرف اچھے اعمال ہوں، کوئی اس کا برا عمل اس نے کیا ہی نہ ہو، صرف اچھے، سارے اچھے عمل ہیں. ایسا تو کوئی نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اس میں میرا خیال ہے میں سر فہرست ہوں اس معاملے میں. بات یہ ہے کہ اللہ نے خود فرمایا کہ میں اپنے حق تو معاف کر دوں گا،
دیکھو حقوق بات نہیں معاف کروں گا، کیونکہ جو بندوں کے جو کرو گے تمہیں خود معافی کرنی پڑے گی. ہمیں سب سے پہلے آپ دیکھیے کیسا فطری دین ہے یہ، کہ وہ آپ کو اپنے بھائیوں کے لیے، احباب کے لیے، آپ کے گرد و پیش کے لوگوں کے لیے کس طرح باعث رحمت بناتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی، ان کا مال کھایا، ان کو برا کہا، قتل کیا، جو بھی جرم کیا ان کا، اس کا یہ جب تک یہ معاف نہیں کریں گے میں معاف نہیں کروں، اپنے حق معاف کر دوں گا. یہ تو نہیں کہ اللہ قادر نہیں ہے، اللہ قادر ہر چیز میں قادر ہے. یہ انسان کے لیے کہ ٹیسٹ کیس بنایا گیا ہے تاکہ معاشرے میں نیکی پھیلتی رہے. اور روز جزا کی بات کی نا میرے آپ سے، جب ہم لوگوں کا خیال رکھیں گے تو پھر روز جزا کے خوف سے رکھیں گے خیال اس بات کا. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے، میں نے اپنے پچھلے ایک پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ قیامت کے روز ایک آدمی آئے گا، نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ٹچ کر جائے گا، بڑا خوش ہوگا، کامیابی کی علامت ہے اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ، لیکن اعمال میں واپس لے لیا جائے گا، ٹچ کر جائے گا. کہ پوچھا جائے گا حقوق العباد کے بارے میں، لوگ مطالبہ شروع کر دیں گے. وہاں تو سکہ اعمال کا ہو، نیکیوں کا ہوگا، تو جسم تو جھوٹ نہیں بولے گا، مطلب اعمال وہاں تو ہر چیز جو ہے سامنے ہوگی. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ خدا نہ خاصہ خاک بدن میں نے کوئی برائی کی ہے، بدی کی ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کچھ کیا تو میں وہاں جا کے انکار کر دوں. انکار کی تو گنجائش ہے ہی نہیں وہاں پہ. سب چیز میں نے آپ سے کیا نا کہ ٹیلی ویژن والے آپ کے برسوں پرانے 15 سال پرانے آپ کے کلپ آپ کے سامنے چلا کے دکھا دیتے ہیں آپ کو. بس جواز ہی نہیں ہوتا کہ آپ انکار کر سکے. ہاں آپ ہی تو بول رہے ہیں، آپ ہی تو تصویر ہے، آپ نے اس پہ یہ موقع اختیار کیا تھا. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ انکار کی گنجائش نہیں ہوتی وہاں پہ. اگر آپ اپنے اس موقف کے خلاف ہوں تو شرمندگی ہوتی ہے نا آپ کو. مطلب تو اللہ کے تو کیمرے بڑے مضبوط ہیں، وہ تو ایک ایک لمحے کی سانس کی ان کے پاس خبر بھی ہے، تصویریں بھی ہیں، ویڈیو بھی بنی ہوئی، سب کچھ بنی ہوئی ہے. یہ انسان کے معاشرے کے اندر رفعت اور راحت رہے اور آرام رہے، امن رہے، یوم جزا کی بات رکھی ہوئی ہے نا. پھر وہ آدمی کو جو جس کے اس میں مطالبے ہوں گے اس کو پھر اس کی نیکیاں دیتی جائیں گی. وہ نیکیاں جس کی وجہ سے وہ بخشا جا رہا تھا، نامہ مال دیا جا رہا تھا دائیں ہاتھ میں، وہ نیکیاں دیتی جائیں گی. نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی، نامہ اعمال میں نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی. اور لیکن مطالبہ کرنے والے پھر بھی موجود ہوں گے. پھر ان مطالبہ والے پھر ان کے جو نیکیاں نہیں ہیں، ان کے جو گناہ پھر اس کو دیے جائیں گے. کہا میری امت کا بڑا بد نصیب آدمی ہوگا کہ اس کے گلے میں وہ بدی کا توق ڈال کے اسے ناک کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اس لیے آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا. ہمیں حقوق العباد کا خیال کرنا ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم کسی سے معافی مانگنے سے پہلے خود بھی اسے معاف کریں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت دعا ہے، ہم رمضان کے آخری حصے میں پڑھتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم. اللہ جو ہے رب کو اس کی وہ صفت یاد کراتے ہیں، اے اللہ آپ معاف کرنے والوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں، مجھے بھی معاف فرما دیں. ایک بڑی خوبصورت دعا ہے آپ کے پروگرام میں، وہ بھی آپ سے کرتے ہیں، یا رب سترک، پردے سے کہتے ہیں، اے اللہ میرا پردہ رکھیو، میرا پردہ رکھیو. اقبال کی جو ربائی ہے نا آخری فارسی کی، اس کا میں ترجمہ آپ سے رکھ دیتا ہوں. اقبال کہتا ہے کہ اے اللہ آپ تو بزرگ ہیں، دونوں جہانوں کے مالک ہیں. اقبال نے اپنے انتقال سے کچھ دیر پہلے کہی تھی، علامہ اقبال رحمہ اللہ علیہ، آپ تو بزرگ ہیں، میرے نامہ اعمال میں تو کچھ ہے ہی نہیں دکھانے کے لیے، معاشرے کا دعوت کے لیے. ہاں البتہ اگر میرا حساب نہ لینا میرا رب، ہاں اگر حساب لینا ناگزیر ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے پوشیدہ کر کے لینا، کوئی بڑی شرم آئے گی. ہمیں کوشش یہ تو کرنی چاہیے نا کہ جس نبی کے ہم امتی ہیں، کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جب ہم مر جائیں ہم تو نبی کے سامنے شرمندگی سے منہ نہ دکھا سکیں، اب زمزم نہ اسے حوض کوثر پہ جا نہ سکیں، ملاقات نہ کر سکیں. ڈاکٹر صاحب بڑا آسان ہے یہ نماز. الحمدللہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو 5 کے 6 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، تہجد کو ملا کے، پھر اشراق کو پڑھ لیتے ہیں تو 7 نمازیں ہوں گی، 7 وقت کی نمازیں. مگر جو فرائض ہیں 5 وقت کے، میں چاہتا ہوں آپ کسی طرح ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ بس، اور کتنا ٹائم کتنا لگتا ہے؟ کچھ بھی ٹائم نہیں لگتا. 2 سجدے یا 4 سجدے
اس کے بعد آہستہ آہستہ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ پھر آپ کی نوافل کو بھی حساب کتاب میں ڈال دیا جائے گا. اللہ ابھی آپ نے کہا کہ قادر ہے وہ چاہے تو کہ بھائی اس کی لے آئیں آپ کتنے نوافل ہیں وہ بھی جوڑ دیں تاکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کر کیا رہے ہیں اس وقت کہ ہم کو جنت میں بھجوانا ہے کسی طرح. بھائی تم کسی طرح جنت میں چلے جاؤ دوزخ میں میرے بندے نہ جائیں. تو وہ اپنی طرف سے تو پوری کوشش کریں گے نا, تو ہم نے بھی تھوڑی سی دنیا میں رہ کے کوشش کرنی ہے نا. دیکھیے گزارش یہ ہے, میں پھر آپ نے دنیا کی بات کی, دنیا کی مثال دیتا ہوں. اگر ہم نے کوئی کام کروانا ہو نا تو ہم ایک لمبی کیو میں کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ ہمارا یہ کام ہو جائے. اگر وہاں پہ کیو ہے تو لمبی قطار میں کھڑے ہو جاتے ہیں. کسی کے ماتھے پہ, یہاں میں یورپ کی امریکہ کینیڈا کی بات کرتا ہوں, کسی کے ماتھے پہ پیشانی میں ملال نہیں آتا, سلوٹ نہیں آتی کہ اتنی بڑی لمبی میلوں لائن میں کھڑے ہیں کہ ہمارا کام ہو جائے. بھئی نماز بھی تو اس لیے پڑھتے ہیں نا کہ ہمارا کام ہو جائے, بڑا کام. دنیا کے چھوٹے کام کے لیے ہم یہ صحبت برداشت کرتے ہیں, لائنوں میں لگتے ہیں, گرمی سردی ہر طرح کی صحبت برداشت کرتے ہیں, سفر کرنا پڑتا ہے اس کام کے لیے جانا پڑے مطلب ہے, خوش خرچ کرنا پڑتا ہے, سب کچھ کرتے ہیں. یہ تو زندگی کے نامہ اعمال سارا جتنا بھی آپ نے کیا اس کی بخشش کا معاملہ ہے. مگر یہ بھی تو ہے نا کہ جب آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں, یہ بھی ایک عبادت ہے نماز, تو دین اور دنیا دونوں آپ کی اچھی ہوتی ہے. مینس کہ آپ کی آخرت تو اچھی ہو جائے گی پھر, مگر دنیا میں بھی اس کا اثر پڑتا ہے. یقیناً اس کا اثر ہوتا ہے. وہ لوگ دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ, جس میں آپ سے کہا کہ اللہ نے کہا کہ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا. جی, اپنے بندوں کو آزمایا بھی تو جاتا ہے نا. آپ دیکھیے, چلیے اس کی بھی دنیا کی مثال میرے ذہن میں فوراً آ گئی. اب فوجی ریکروٹ ہوتا ہے, اسے ٹریننگ کروائی جاتی ہے, اسے پہلی ٹریننگ کے بڑی صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. جب وہ اس ٹریننگ میں اس تربیتی عمل میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اسے آگے کامیابی کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے. صحیح. بھئی اللہ نے آزمایا, ایسے ہی ہم کہنا شروع کر دیں گے اللہ تو میرا رب ہے, میرا رب ہے, میرا رب ہے, تو اسی پہ واقع جائیں گے. اللہ ٹیسٹ بھی تو لیتا ہے. جہاں دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہ ہم جو جامع شہادت قبول کر لیتے ہیں اللہ کے راستے میں اگر ہو تو جہاں سے زیادہ قیمتی تو کوئی چیز نہیں ہے. میں آپ کو یہاں وہی تو نہیں سنانی چاہیے, ایک سخت بات ایک سنا دوں, حدیث میں ہے کہ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اور ایک مجمع لگا ہوا تھا, بہت سے لوگ جمع تھے. اشک علی اصبعی, مطلب وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا, جب دیکھا تو دیکھا ایک وہاں پہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. پھر میں نے غور سے دیکھا تو حضرت ابو ہریرہ تھے. تو انہوں نے کسی نے پوچھا ان سے کوئی ایسی بات بتائیے جو اپنے کانوں سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنی. کہتے وہ کہنے لگے تب بھی ہونٹ ہلے تھے کہ غش کھا کے گر گیا. غش ٹھیک ہوئے, پھر بٹھایا, پانی وانی پلایا, پھر تھوڑی سی کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پھر بے ہوش ہو گئے. یہ 2-3 دفعہ یہ عمل ہوا. لوگوں نے کہا کہ ہم یہ سوال نہیں کرتے اس سے, یہ بڑے کہ وہ قلب ہو گئے, اب یہ نہیں بتا پائیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں. کہتے ہیں پھر جو اس نے سوال کیا تھا اس کی ران پہ زور سے ہاتھ مار کے کہا, اس نے کہا کہ میں نے اپنے کانوں سے اپنے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے سنا کہ میرا رب جو ہے اس کے حضور سب سے پہلے 3 آدمی پیش کیے جائیں گے, ایک عالم, ایک عابد اور ایک شہید. عالم کو بلایا جائے گا, وہ کہے گا اللہ میں تیرے دین کی تبلیغ کرتا رہا, تیرے دین کی خدمت کرتا رہا, لوگوں کو برائیوں سے ہٹا کے نیکی کی طرف لاتا رہا, یہ کرتا رہا, وہ کرتا رہا, اپنے باتیں کرائے گا. اللہ کیا کہتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ بولتے ہو, تو یہ کام اس لیے کرتا رہا کہ لوگ تجھے عالم کہے. لوگوں نے کہا تم نے اس کا اجارہ دنیا میں لے لیا, لے جاؤ اسے. میں تمثیلاً بیان آپ سے کر رہا ہوں, اس کا مطلب مفہوم بتا رہا ہوں اس چیز کا. عابد آئے گا, وہ کہے گا میں نے تو آنکھ پلک جھپکی بھی نہیں اور اتنی عبادت کی آپ کی. جھوٹ بولتا ہے.
تو نے اس لیے کیا کہ دنیا تجھے عابد کہے، بڑا متقی، بڑا تقوی والا، جی تو دنیا کا ہے ہی نہیں خبر، اللہ کی طرف لو لگائی ہوئی ہے. لوگوں نے تمہیں کہا لے جاؤ. شہید آئے گا کہے گا اللہ میں تو جان تھی وہی آپ کے راستے میں دے دی، اس میں قیمتی جان تھی. سخی بھی آئے گا کہ میں نے اس کے پہاڑ کی طرف کیا، اللہ کہے گا کہ تم نے دنیا سے سخی کہلوانا تھا، کہلوایا، لے جاؤ سبھی. شہید آئے گا کہ جان ہی دے دی. کہا تو چاہتا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہے، تیرے مرنے کے بعد لوگوں نے بہادر کہا، بڑا شجاع، بڑا بہادر، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، جان دے دی. وہ کہا اللہ کہے کہ سب کو ناک کے بل گھسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ، جہنم کی آگ ان سے سلگائی جائے گی، شروع سے کی جائے گی. اس لیے کہا گیا ہے کہ اپنی نیت کو بڑا خالص رکھا جائے. انما الاعمال بالنیات، آپ کو اپنی نیت کو خالص رکھنا چاہیے اللہ کی صرف خاطر. اور کوشش کریں کہ جو معاملے خفی رکھ سکتے ہیں اسے خفی رکھا جائے، اسے رکھا جائے. اللہ کا آپ کے درمیان معاملہ نا. اور آپ یہ دیکھیں، آپ بعض اوقات کئی دفعہ اپنی اہلیہ کو، بچوں کو الگ الگ کر کے کسی چوری کو پیسے دے دیتے ہیں، رکھو یار، یا کوئی اس کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں نا. یہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو اس سے محبت ہے، محبت میں کرتے ہیں. صحیح. حلال کی گواہی دیتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں. ایک تو یہ معاملہ ہے. کچھ معاملہ ایسا ہے کہ بچوں کو تربیت ہو جائے، آپ نیکی کا کام سب کے سامنے کرتے ہیں تاکہ سب، تاکہ تو آپ کہتے بھی کھانا ہاتھ دھو کے کھاتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہیں، کھانے کے دوران یہ دعا بھی پڑھتے ہیں، کھانے کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں، نماز ایسے پڑھتے ہیں. یا آپ اسلامی واقعات بچوں کو بتاتے ہیں بچپن میں، اس کی ان کی تربیت کرنے کے لیے. کچھ باتیں بتا کے کی جاتی ہیں، کچھ باتیں خفی ہوتی کی جاتی ہیں. اب تہجد کی جو نماز ہے، اللہ کے نبی پہ جو فرض ہے، ہم پہ تو نوافل ہے. اللہ کے نبی پہ تو فرض تھی، ہم پہ 5 نمازیں فرض ہیں، نبی پہ 6 نمازیں فرض تھیں، تہجد بھی فرض تھی. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے وہ تو رات کے سناٹے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، لمبے لمبے رکوع، لمبے سجود، پاؤں مبارک میں ورم آ گیا. کہتے تھے رکوع میں تھے تو خدیجہ پیچھے تھی، تو اتنا لمبا رکوع تھا کہ ان کی نکسیر پھوٹ گئی. نبی سے کسی نے کہا، عائشہ نے کہا کہ آپ اتنی دعائیں مانگتے ہیں، اتنا کرتے ہیں، تو بخشے بخشائے ہیں. اللہ کے فرستادہ فرشتے سے آپ کی بات ہوتی ہے، اللہ راضی ہے آپ سے. قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، آپ کو رحمت العالمین بنایا گیا ہے. تو انہوں نے کہا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر میرے نبی نے کہا کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں کم از کم. ہم کتنی مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں؟ سب ناظرین، جتنا بھی شکر ادا کروں گا میں پہلے اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، پھر ڈاکٹر سمیم ملک صاحب کا کہ انہوں نے اتنا ٹائم دیا ہمیں. بڑی پیاری پیاری بات ہے. یہ تو میں نے اب تھوڑا سا جھلک سنائی ہے آپ کو. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی اگر UK سے ہمارا ایک رابطہ ہوا تو پھر کسی ٹاپک پہ ہم آپ سے کی بات چیت کروائیں گے، ضرور کروائیں گے انشاءاللہ. اور مجھے بڑا اچھا لگے گا کہ ڈفرینٹ ٹاپک. ابھی انہوں نے خود ایک باتوں میں مجھے ایک ٹاپک بتا دیا ہے، عبادت کا. بڑا لمبا چوڑا ٹاپک ہے، مگر عبادت کیا ہے، کیسے کرتے ہیں، کون عبادت گزار آدمی ہے، ساری باتوں پہ ہم ڈاکٹر صاحب کو پھر تکلیف دیں گے. چلو اپنے رب کی طرف. کل نفس ذائقۃ الموت، وہ تو مسٹ ہے نا، اس پہ تو اب کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. مجھے آپ کو، پہلوانوں کو، باکسرز کو، بڑے بڑے جو تگڑے لوگ ہیں، ایوری بڈی مسٹ گو، کل نفس ذائقۃ الموت. کچھ اچھے کام کر لیں، ہو سکتا ہے اس سے بخشش ہو جائے ہماری. ویسے بڑے گناہگار لوگ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا میں آپ کا بہت بہت ممنون ہوں، اور میں آپ کے توسط سے، آپ سے بھی، آپ کے ادارے سے بھی، اور جو سننے والے ہیں سب سے میں گزارش کروں گا کہ اگر جو مجھ سے کوئی بات غلط نکلی ہے تو وہ میری تقصیر ہے. اللہ مجھے معاف فرمائے. میرے حق میں دعا کیجیے گا. اگر کوئی اچھی بات آپ کے دل کو لگی ہے تو میرے اللہ کی طرف سے عنایت ہے. آمین. دعاؤں میں یاد رکھیں آپ مجھے بھی. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے ملاقات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.